Contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत होती है। माहिरीन सेहत को दावत दी जाती है जो इस प्रोग्राम में आकर आपसे बातें करते हैं, हमसे बातें करते हैं और फिर आपको मौका दिया जाता है कि आज के मौजू के हवाले से अगर आप हमें फ़ोन करें, हमें ईमेल करें या हमारे फेसबुक पे पैगाम छोड़ें तो इंशाअल्लाह हम आपके पैगामात, आपके सवालात हमारे मेहमान तक पहुंचाएंगे और इस तरह आप और आपके ख़ानदान को बेहतर सेहत के लिए बहुत अहम मालूमात हासिल होगी। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम शुरू किया था डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से। प्रोग्राम की दिलचस्पी इस कदर थी कि बहुत से फ़ोन कॉल हमें छोड़ने पड़े क्योंकि वक्त बहुत कम था और डॉक्टर काजी ज़मान हमारे मेहमान थे। आज दोबारा हमने उनको दावत दी है आप लोगों के इसरार पर और इसलिए वो दोबारा हमारा साथ दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौलाना साहब को भी दावत दें जो रमज़ान और रोज़ों के हवाले से और सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र से बात करें। लेकिन आइए आपको दोबारा अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर डॉक्टर काजी ज़मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका जी? शकील भाई बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी फ़ीडबैक मिली है। आपने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और आपने भी हमारी दावत कबूल कर ली क्योंकि बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई थी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोबारा आएँ। तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से और सेफ़र रमज़ान, कैसे हम रमज़ान को सेफ़ बना सकते हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये कितना बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी में और रमज़ान में कितना ज़रूरी है कि हमें डायबिटीज़ के मरीज़ों को मज़ीद मालूमात हासिल होनी चाहिए। शकील भाई आपके बुलाने का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मा चैनल का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे दावत दिया अगेन, और अब्दुल हफीज़ साहब का जो हमारे ए पास के चेयरपर्सन हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने भी मुझे फ़ोन कॉल्स की। जहाँ तक डायबिटीज़ का ताल्लुक़ है और जिस तरह हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, पहले हमारे जो सेशन हुआ था कि भाई इट शुड बी अ सेफ़ रमज़ान दिस टाइम एंड देन वी टॉक्ड अबाउट, और मैं बात की थी अबाउट हेल्दी प्लेट के बारे में कि किस तरह हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको खाने में एहतियात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे इसके साथ साथ सेफ़ सेल्फ़ मैनेजमेंट की भी, और इंशाअल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे मौलाना साहब के साथ उन इशूज़ को कि जिसमें आया पेशेंट को चाहिए कि रोज़ा रखे या नहीं, और फिर मैं उनके साथ थोड़ा सा उनको आपस में एक दूसरे को अपडेट करेंगे और इस तरह आपके नाज़रीन को भी कि किन सूरतों में रोज़ा तोड़ना चाहिए, वो कौन से मरीज़ हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, या अगर वो रखना भी चाहें तो किस किस्म के एहतियात करनी चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है कि कितना कॉमन है, तो वी डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम कि हालात शुरू में ऐसे थे कि कभी कभी हम किसी डायबिटिक पेशेंट्स को देखते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा माहौल आ गया है, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि हर घर में एक डायबिटिक है और कभी कभी तो एक घर में दो डायबिटिक्स होते हैं। और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी और डिस्कशन भी इस पर हमने की थी कि हर 10वां पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आता है वो किसी डायबिटीज़ के साथ उसका लिंक्ड होता है, या वो डायबिटिक होता है या उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। और जैसे हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि हर 20th आदमी जो यहाँ पे जो रहने वाला है यूके में, वो डायबिटिक के साथ उसका कोई ना कोई लिंक है। सो इट्स सो कॉमन। और थोड़ा सा हमने उसका और भी अगर नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो हमने देखा था कि तकरीबन 500 मिलियन पेशेंट जो हैं इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो डायबिटीज़
میں ڈائبٹیز ان کو افیکٹ کرے گا. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے تفصیل سے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر قاضی زمان وولسول میں ہاسپٹل NHS ٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کنسلٹنٹ فزیشین ہیں اور ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں, اور اسی لیے وہ یہاں پر آج ایک بار پھر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ اس پہ بات کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں آپ کو 2 سیناریو دکھائیں, ایک جس میں ایک ڈائبٹیز کی مریض ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں, اور ایک مریض ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ڈائبٹیز میں. تو یہ سیناریو آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی باتیں کریں گے تاکہ آپ اس سلسلے میں ہم سے بات کر سکیں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا گھر میں کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ اس رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے, اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. آئیے, ایک ڈائبٹیز UK ایک چیریٹی ہے جنہوں نے رمضان کے حوالے سے اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے حوالے سے ایک کمپین شروع کی ہے. آئیے ملتے ہیں ایک ڈائبٹیز کے مریض سے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز اور رمضان میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر قاضی زمان صاحب اس سیناریو پہ بات کریں گے. تو دیکھتے ہیں یہ سیناریو. Hi, my name's Yasser. I'm 24 years old. I'm a Muslim and a diabetic. When I first found out I was diabetic, it was during Umrah, which is a Muslim pilgrimage. It was during the month of Ramadan as well. So initially I first thought I was dehydrated, and it got to the point when I was very ill. When I went into the hospital and I checked myself in, it's when I found out that I was diabetic then. When Ramadan comes around, I generally look at my glucose levels over the period and see how I'm doing physically, if I feel fit and well enough to fast for the month. During Ramadan and throughout the year, I always carry a banana, a fruit, generally to, bring my glucose levels up, or a high glucose energy tablet in case I do feel it does drop. But it's definitely very important during the month of Ramadan because you haven't had any food. Break my fast, I always break my fast with dates and water or milk, but also after that I eat my dinner like any other normal day, and I keep it within a regular portion so I don't eat too much. If any friends, if I had who were diabetic, I would say first of all, check your glucose levels regularly during the day. I mean, it's commonly thought that you're not allowed to, check your glucose levels during Ramadan, but it's okay to do that. I would also say if you feel unwell during the day, it's okay to break your fast, and then after that go see your doctor or anybody who helps manage your diabetes and seek assistance, and then check if you can fast throughout the month again. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Zahra Ali. I'm a Muslim. I'm diabetic and I'm trying to fast Ramadan, the month of Ramadan, I hope. I have been diagnosed with type 2 diabetes, insulin dependent. 18 years ago, I was feeling tired. I was feeling dehydrated. I had a lot of urine infections and I have to go and see my GP. And then she found out that I am diabetic and referred me to the diabetic center. When I first found out diabetic, it was a little bit of shock, but I have to accept it. I am a Muslim and everything comes from Allah, and I have to accept, and it also runs in my family, so that was another thing, I have to accept it. I fast a few days before Ramadan, the month of Sha'ban. I go see my diabetic nurse and my GP. I take advice from them what to do, if I could lower my insulin or how much insulin I should take. And I also check my sugar levels. As a Muslim and to follow our Prophet's Sunnah, which is we have to first break with our fast dates and water.
And after that, then we have to start eating the normal food which has no fat, not a lot of fat, not fried foods, a little bit of samosa, which is the main thing for people who are fasting. The most important thing is samosa, but it should not be too much. And then check after that your levels of blood. What I would advise someone who's trying to fast Ramadan is first to see their GP about how are they able to fast, to check regularly their sugar levels, to carry a snack, to tell someone that they are fasting so that they be aware of what's happening, and check your blood levels. People think, Muslims think that checking the blood will always break your fast, but it's not. It's found out that just testing your blood levels will not break your fast. That's an important thing that Muslims should know. جی ابھی آپ نے یاسر اور سائرہ کی کہانی سنی کہ وہ اس رمضان میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے رمضان میں ڈائبٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ کیسے اسے کوپ کرتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر قاضی زمان صاحب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اگر آپ ڈائبٹیز اور رمضان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ٹیلی فون لائن کھول رہے ہیں, اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے health@ummachannel.tv. آپ فیس بک پہ بھی جا سکتے ہیں ہماری صحت, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود فون کر سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایک میسج چھوڑ جاتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ. تو جی ہاں ڈاکٹر قاضی زمان, آپ نے یہ دو سناریو دیکھے, خاص طور پر سائرہ نے ماشاءاللہ کہا ہے کہ تھوڑے سے سموسے ٹھیک ہیں لیکن زیادہ نہیں کھانے چاہیے. تو کیا آپ ایڈوائز دیں گے جو ہمارے اس وقت بہن بھائی دیکھ رہے ہیں؟ شکیل بھائی دیکھیں, دونوں کی جو دونوں جو پیشنٹ تھے انہوں نے یہ بالکل پرفیکٹ آئیڈیل سے پیشنٹس تھے. ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھا جو ٹیبلٹس پہ تھا, اور سارا بہن جو تھی وہ بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی لیکن وہ انسولین پہ تھیں, اور دونوں نے اپنے سیناریوز آپ کو ایکسپلین کیے کہ وہ کس طرح روزہ رکھتے ہیں. تو پہلی بات تو دیکھیں اس میں صاف ان دونوں نے جو ایمفیسائز کیا, جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ بلڈ شوگر مانیٹرنگ یہ بڑا ضروری ہے. اور اس سے جیسے بہن نے کہا کہ اس سے, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آپ جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ہمارا آج پورا مہینہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ, وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائبٹیز کا خیال خود رکھیں گے. یو ول بی دا فزیشین آف یور اون فار یور ڈائبٹیز. تو اس میں یہ ہے کہ دونوں نے ایمفیسائز کیا کہ بلڈ شوگر مانیٹرنگ کرے, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ اپنا جو روٹین ہے, جو کھانے کی چیزیں اس پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. سارا نے سموسے کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں بالکل کھانا چاہیے ہر چیز. جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جیسے اسلام ایک بہت فلیکسیبل مذہب ہے اور ریجڈ نہیں, اسی طرح جو ڈائبٹیز ہے اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے. اور کھانے میں ٹھیک ہے آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں لیکن احتیاط اور اعتدال کے ساتھ. اگر آپ نے ایک جگہ پہ سموسا کھا لیا, یا آپ نے ایک جگہ پہ لڈو کھا لیا, یا آپ نے ایون آم بھی کھا لیا, تو آپ نے دوسری جگہ پہ اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. جتنی بھی ہماری ڈائٹس ہوتی ہیں یہ زیادہ تر پورشن کے حساب سے آتی ہیں. اگر آپ نے ایک پورشن بڑا اسٹرانگ لے لیا ہے تو آپ جو دوسرا پورشن لیں گے اس میں پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا, ایک پلیٹ کا ذکر کیا تھا, ہیلتھی پلیٹ کا, تو آپ نے کہا تھا پلیٹ کو پہاڑ نہ بنائیں. مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی بات. یہ بالکل بڑا ضروری ہے کہ جب زیادہ تر یہ افطاری کا ٹائم آئے گا تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں بیچارے, مطلب ایز نیچرل فینومینا ہے, بس آپ بھوکے ہیں, آپ کو پیاس لگی ہے کھانے کی وہ ہے, تو اس میں وہ ذرا زیادتی کر لیتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو اس میں وہ زیادہ تر پلیٹ کو بھر کے اس کو پہاڑ کی طرح بناتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ اگر ڈائبیٹک ہیں تو آپ اس کو فلیٹ رکھیں.
پہاڑ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ وہ کرتے مطلب ہائپر گلائسیمیا میں چلے جاتے ہیں اور اس کو پھر مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جتنے بھی آپ ایڈوائز مانگتے ہیں تو یہ بیسیکلی سب اویلیبل ہے ڈائبٹیز یو کے ویب سائٹ پہ. اور آج کل تو ماشاء اللہ جس جو آپ کا سرجری ہوگی اس میں بھی یہ سارے لیفلیٹس اور انفارمیشن آپ کو بہت آسانی سے ملتے ہیں, بلکہ ہر زبان میں ملتے ہیں. انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ مطلب اگر آپ کو اردو میں بولتے ہیں یا بنگالی میں یا ہندی میں تو ہر ایک اس میں آپ کو پلینٹی آف انفارمیشن مل جاتی ہے. جہاں تک سیناریوز کا تعلق ہے, بہت سیناریو جو تھے وہ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ آئیڈیل سے تھے. جو پہلے یاسر نے بات کی کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور مطلب اچھے طریقے سے, لیکن مانیٹرنگ اب مانیٹرنگ کس وقت ہونی چاہیے بلڈ شوگر کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ہاں آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ اینی ٹائم. ٹھیک ہے, اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر آپ پہ کوئی وہ نہیں ہے, آپ کسی وقت ضرور اپنا بلڈ شوگر کریں. لیکن اگر آپ کو مطلب آپ مینیج کر رہے ہیں تو ٹائمنگ جو ہیں 2 گھنٹے پہلے افطار سے اور 2 گھنٹے بعد صبح سحری کے وقت اور پھر مڈ ڈے میں آپ کو کرنا چاہیے. تو یہ تقریباً نارمل پیٹرن بن جاتا ہے آپ کا بلڈ شوگر کرنے کا, اسپیشلی اگر آپ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے جس میں آپ انسولین پہ ہیں. ظاہر افطاری کے فوراً بعد کریں گے تو ہاں نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد کریں, کیونکہ وہ زیادہ تر پوسٹ پرینڈیل ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہائی ہوگا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب میں نے کتنا کھایا, تو اس کے مطابق پھر آپ کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو اور ایسے حالات آئیں جیسے آپ کو ہم میڈیکل ٹرم میں ہم اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا, تو اگر ایسے پوزیشن میں جا رہے ہیں, آپ کو کانپنا شروع کر دیا آپ نے, یا آپ کی جو ڈیزینس آپ پہ شروع ہو گئی, یا ویژن آپ کا بلرڈ ہو گیا, اس صورت میں آپ ضرور بلڈ شوگر چیک کریں. اگر نہیں ایسی پوزیشن میں ہے تو روزہ آپ کو توڑنا چاہیے. ایک جو بہن تھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات ٹچ کیا جس کو میں ضرور کہوں گا, اس پہ ایمفیسائز کروں گا. انہوں نے کہا جو ساتھ میں لوگ ہیں, جو ریلیٹیوز ہیں, ان کا رول رمضان میں جو پہلے تھا وہ ڈبل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو رمضان میں اب جو مریض ہوگا, پیشنٹ ہوگا, وہ بیچارہ تو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے اگر ہائپو میں وہ جا رہا ہے تو اس کو زیادہ, جو جس کے چانسز زیادہ ہیں رمضان میں, تو چانسز یہ ہیں کہ ہی میں ناٹ بی دیٹ ویل ٹو ٹیل یو کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں ان کو چاہیے 2 چیزیں. ایک تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے سمٹمز ہیں, مطلب کس طریقے سے وہ ہائپو میں جا رہا ہے, اور نمبر 2 اس کی ٹریٹمنٹ بڑی ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر ایک کو ہائپو میں چلا گیا ہے, اس کے بلڈ شوگر لو ہو گئے ہیں, تو اس کو کیا کرنا ہے. آئیڈیلی چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمیشہ یہ کریں کہ ایسی, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ایسی چیزیں گڈ گلائسیمک, جس کی زیادہ وہ گلائسیمیا زیادہ کرے اور جلدی سے اس کو نہیں کھانا چاہیے ڈائبیٹکس میں, یا نہیں پینا چاہیے. اس صورت میں ہم الٹا کر دیں گے, ہم اس کو ایسی چیز دیں گے جو بلڈ گلائسیمیا کو ایک دم سے اوپر کرے, جیسے جوسز وغیرہ ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی جوس ہوگا جو شوگری جوس ہوگا وہ آپ نے پلانی ہے. اگر آپ اس کو ایسی سسٹینیبل کوئی چیز دے دیں گے تو وہ جلدی سے اس کا بلڈ شوگر ہائی نہیں کرے گا. تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ شروع میں آپ اس کو ایسی چیز, ایسے جوس وغیرہ دیں جو شوگری ہو. گلوکوز ٹیبلٹس بھی آتی ہیں, جوسز بھی آتی ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کو آپ نے دے دیا تو وہ تو بہت جلدی اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور جلدی افیکٹ کم بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو کوئی اسنیک یا بسکٹ وغیرہ دینا ہے تاکہ وہ سسٹین بھی کرے. آپ نے جلدی میں تو اس کا ایکیوٹ فیس تو ٹھیک کر لیا, لیکن اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سسٹین کرنے کے لیے آپ کو اس کو وغیرہ اسنیک اور بسکٹ وغیرہ بھی دینے ہوتے. تو یہ رول جو ہے یہ ریلیٹیوز کا اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, بہت سے سوال بھی آ رہے ہیں, اور رشید بھائی ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بلیک بن سے, انہوں نے اپنی بیگم کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے. آپ ہے کہتے ہیں کہ میری بیوی کو ڈائبٹیز ہے, کنٹرول میں نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا ان کا لیول جو ہے 12 کے لگ بھگ رہتا ہے, اور ان کو دل کی بیماری بھی ہے, کولیسٹرول بھی ہائی ہے, 2 گولیاں صبح کو کھاتی ہیں, 2 شام کو. تو یہ لیول کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی قسم کے ہمیں بہت سے دوسرے بھی سوال آ رہے ہیں, بہت سے بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ شوگر کبھی ہائی ہو جاتی ہے, کبھی لو ہو جاتی ہے, تو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے؟ شکیل بھائی, جو کوشچن آپ کا پہلا ہے وہ مجھے ذرا بتائیں کہ کتنے سالوں سے وہ ڈائبیٹک ہیں. تقریباً آئی ایم شیور شی ول بی ڈائبیٹک فار more than 10 years. عموماً یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں
جو پینکریاز ہوتا ہے شروع میں تو اس کے جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ کچھ انسولین ریلیز کرتے ہیں. تو آپ جب گولیاں لیتے ہو جس سے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو اور بھی زیادہ اس کو اسٹیمولیٹ کرے, تو وہ کچھ سالوں تک وہ آپ کا انسولین اس میں سیکریٹ ہوتا ہے اور گولیاں اس کے ساتھ ہیلپ کر کے آپ کے بلڈ شوگر کو لو کرتی ہیں. لیکن جیسے 5 ایئر 10 ایئرس تک ہم پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ انسولین کے لیول کم ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اگر گولیاں دے بھی رہے ہیں تو اس کا افیکٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. یہ ایسا سیناریو ہے اگر بلڈ شوگر پرسسٹنٹلی ان کا اباؤٹ 12 ہے اور وہ سمٹمز بھی ان کو ہیں اور پھر ان کو کمپلیکیشنز بھی ہیں, جیسے ان کو ہارٹ پرابلم ہے اور ان کو نروز ہے اور ہو سکتا ہے ان کو اور بھی کمپلیکیشنز ہوں, تو اس صورت میں انسولین ول بی این آئیڈیل تھنگ فار ہر. ٹیکا جو لگاتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس سے اب تھوڑے کچھ ایسے انجیکشنز بھی آئے جو انسولین اور اس کے درمیان ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر پرسسٹنٹلی ان کا یہ بلڈ شوگر 12 اور اس کے اباؤ ہے تو آئیڈیلی یہ پیشنٹ جو ہوگا اگر 12-13 ایئرس کی ڈائبٹیز ہے تو انسولین ول بی شی از گوئنگ ٹورڈز انسولین. اچھا انسولین. ہمارے پرابلم یہ ہے, ہمارے جو ساؤتھ ایشین پیشنٹس ہوتے ہیں یہ انسولین سے بہت ڈرتے ہیں, ڈر خوف ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں انسولین فوبیا. تو یہ انسولین فوبیا میرے خیال میں کم ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسولین ہی باڈی میں خراب کا مطلب ہے نہیں یا اس کا افیکٹ نہیں ہو رہا. تو آئیڈیلی اگر ہمیں باہر سے انسولین مل رہی ہے تو وائی ناٹ ٹو ٹیک اٹ. ٹھیک ہے انجیکشن ہے, تھوڑا سا پین ہوتا ہے, لیکن بلیو می انسولین لگانے سے یہ کمپلیکیشن رسک کم ہوتی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا, کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ انسولین پہ ہیں تو آپ کی ڈائٹ جو ہوگی نا پھر وہ اس میں اور بھی فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے بنسبت ٹائپ 2 کے, کیونکہ آپ اگر انسولین پہ ہیں اور آپ اپنے انسولین اور بلڈ شوگر صحیح چیک کر رہے ہیں اور آپ کو کاربوہائیڈریٹ کاؤنٹنگ بھی سکھا دی جائے تو پھر آپ اس کے مطابق اپنی ڈائٹ کو بنا سکتے ہیں. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. انسولین جو ہے وہ چھوٹا مطلب تکلیف تو دیتا ہے آف کورس, لیکن آج کل تو وہ کارٹریجز آ گئے ہیں, پین آ گئے ہیں, وہ اتنے آسانی سے وہ لگائے جا سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اچھا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسولین سے بندہ ریورس ہو کے پھر ٹیبلٹ پہ بھی آ جاتا ہے, یا ایک دفعہ انسولین پہ چلے گئے تو آپ نے انسولین پہ ہی رہنا ہے؟ ہاں شکیل بھائی, اس طرح مطلب اوکیزنز آ سکتی ہیں, بہت کم ہوتا ہے کہ آپ انسولین سے ٹیبلٹ پہ آ جائیں, لیکن کبھی کبھی ہمیں دیکھا گیا ہے کہ آج کل یہ نیا وہ شروع ہو گیا کہ ہم پیشنٹ کو شروع سے انسولین پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کا کنٹرول شروع سے ہی اچھا ہو جائے. تو اور باقی ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہنی مون پیریڈ. جب کسی بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو شوگر ہوتی ہے تو انیشیل فیزز میں اس کا بلڈ شوگر بہت اچھا ہوتا ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گولی لے لیا اور میں تو ایک گولی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میری بلڈ شوگر ایک دم سے کم ہو گئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں تو ٹھیک ہو گیا. وہ فیز ہوتی ہے ہنی مون فیز. جس طرح تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ کا بلڈ شوگر لو ہو گیا اور کم ہو گیا کچھ مہینے, لیکن اس کے بعد وہ پھر پرسسٹنٹ رائز کرے گا. تو اس سٹیج میں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یار میں تو انسولین سے مجھے انسولین بھی نہیں چاہیے, مجھے ٹیبلٹس بھی نہیں چاہیے, جو کہ کانسیپٹ بن جاتا ہے تو وہ غلط ہے, کیونکہ اس سٹیج کو آپ نے کم گولیوں سے کرنا ہے, لیکن بعد میں بلڈ شوگر آپ کا ہائی ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی میں شروع میں لوگ خوش ہوتے ہیں, میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, میں اس میں ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد ہاں لیکن ڈائبٹیز میں بھی ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے جس کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. اس میں آپ بڑے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں, مطلب کنٹرول آپ کا اچھا رہتا ہے, لیکن اس کے بعد خراب ہوتا ہے. بالکل جی. اور جی ہاں, اس وقت ڈاکٹر قاضی زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈائبٹیز اور رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیے جائیں گے, سوالات بھی لیے جائیں گے, اور بہت سی باتیں ہوں گی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, رمضان المبارک کے حوالے سے اور ڈائبٹیز کے حوالے سے. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم. کچھ ڈائبیٹک پیشنٹس ایسے ہیں جو گولیوں پہ ہیں اور ان کو ہم ایک ہی ٹیکہ لگا لیتے ہیں اور وہ ایک ہی ٹیکے کے ساتھ اس کا گزارا ہو جاتا ہے. تو اس میں سموسے کی بھی ریسیپی ہے, سموسے بھی کھائے جا سکتے ہیں اور اچھی طرح سے بنائے جا سکتے ہیں. اس طرح سے چکن ٹکا کا بھی ریسیپی ہے اور مختلف اور بھی جو ہمارے عام کھانے ہوتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا آپ نے تو گاجر حلوے کا بھی ریسیپی بتا دی. اس میں گاجر حلوہ بھی ہے اور میرا خیال ہے کھیر بھی ہے.